अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। हमारे रेडियो आवाज़ के सामीन इस प्रोग्राम को रेडियो आवाज़ FM 105 झंग से सुन सकेंगे, जबकि हमारे सोशल मीडिया के नाजरीन इस प्रोग्राम को हमारे सोशल मीडिया के पेजेस पर देख रहे हैं। नाजरीन और सामीन, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया और इसी सूरत हाल के साथ पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले चुका है। आज जिस वक्त ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, इस वक्त तक पाकिस्तान में 60,000 से ज़ायद केस कोरोना पॉजिटिव के हैं। लेकिन इस सूरत हाल में जहाँ वो मुतासरीन हैं, उसके अलावा पाकिस्तान की जो दीगर इदारे और माशी सूरत हाल में कारोबारी लोग हैं, ये काफ़ी मुतासर हुए। ख़ास तौर पर जहाँ हमने पहला प्रोग्राम इसमें मैरिज हॉल्स के हवाले से भी किया है, और आज जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से है कि प्राइवेट स्कूल्स अभी तक नहीं खुले और इनका जो ज़रिया माश था टीचर्स का, इदारों के मालकान का, यही एक ज़रिया था कि फ़ीसें आया करती थीं और ये सर्किट चलाया करते थे। लेकिन अब इन्हें किन माशी बुरहानों का सामना है और क्या मसाइल हैं, ये सब जानने के लिए आज झंग में मैंने प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स हैं उन्हें अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है। जनाब ताहिर फ़रूक साहब मेरे साथ हैं और उनके साथ हैं चौधरी गुलाम नबी साहब और उनके साथ मैडम बिल्किस अख्तर साहिबा। इनसे जानते हैं कि इस सूरत हाल में जब मुल्क में कोरोना की वबा के जो सूरत हाल चल रही है कि इनके क्या मुतालबात हैं। एक बात इनकी गुज़श्ता दिनों में सामने नज़र आई कि एहतजाज किया गया कि हमें स्कूल खोलने दिए जाए। तो आप पूछते हैं कि आप किस तरह इसे मैनेज करेंगे अगर स्कूल गवर्नमेंट खोलती है, और क्या गवर्नमेंट ने अभी तक आपसे रब्ता किया भी है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब, ये बताइएगा कि आप कैसे समझते हैं कि इस सूरत हाल में स्कूल खोल देने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, हम ये समझते हैं कि जो इदारे 14 मार्च से बंद हुए हैं कोरोना की वजह से, हम ये समझते हैं कि बिल्कुल कोरोना के लिए एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको इख्तियार करना चाहिए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी करना चाहिए, सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। और उसके लिए हम बिल्कुल हुकूमत के, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल पे एक वबा है जिसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई, और इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात पे ज़ोर दिया जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। हम इस बात में बिल्कुल हुकूमत के साथ हैं, और हम अपने इदारों में भी और वालिदैन को भी और बच्चों को भी यही बात कन्वे कर रहे हैं कि भाई आप लोग कोरोना के लिए एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। लेकिन सर, एक तासुर ये जाता है, गुलाम नबी साहब से सवाल करते हैं कि लोगों के और वालिदैन के ज़हन में ये तासुर जाता है कि स्कूल इतनी सख्त गर्मी में अगर आप कहते हैं कि खोले जाएं तो आपका तो सिर्फ एक ही मसला है कि फ़ीसें हमें किसी तरह रिकवर हों, तो क्या वालिदैन फ़ीसें जमा नहीं करवा रहे आप? नहीं, वालिदैन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, वालिदैन बिल्कुल फ़ीसें नहीं जमा करवा रहे हैं, बल्कि वालिदैन तो ये कहते हैं कि बाद वालिदैन से डिस्कस हुआ है, वो कहते हैं कि हम किस लिए फ़ीसें दें, हमारे जब बच्चे नहीं स्कूल आ रहे तो क्यों फ़ीसें दें। फिर उनसे मज़ीद डिस्कस होना कि ठीक है, अगर आपके अदारे खुल जाते हैं तो हम फ़ीसें देंगे। उसके लिए हमने सोचा है कि ऐसा हो कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक अदारा खोला जाए। एक तो उस वक्त मौसम ठीक होता है, दूसरा हम पूरे जो भी SOPs गवर्नमेंट हमें देगी उन्हें हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अदारे में। उसे देखते हुए हम इंशाल्लाह स्कूल खोलेंगे ताकि बच्चे भी महफूज रहें और उन्हें हम पढ़ा भी सकें। देखें, बच्चे एक दिन भी स्कूल में ना आए ना तो पीछे का किया जो भी काम होता है सारा भूल जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि 3 माह हो गए हैं, बच्चों को जो भी हमने करवाया था वो सब कुछ भूल चुके हैं। बच्चों की तो मौजें लगी हैं, उनकी तो मौजें लगी हैं। अब हमें एक बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा, जो हमारे लिए इंतहाई टफ है। फिर इसके साथ साथ देखें, बच्चे आएंगे, फ़ीसें आएंगी, हमारे साथ स्टाफ अटैच है, कहाँ से देंगे उन्हें हम सैलरियाँ। ये बच्चे हमारे पास आएंगे, वालिदैन को हम फोर्स करेंगे भाई अब तो बच्चे आ रहे हैं, अब तो फ़ीसें दें ना। तो जब बच्चे आ जाएंगे तो डेफिनेट वालिदैन फ़ीसें देंगे, और फिर हम स्टाफ को अब सूरत हाल ये है कि हमारा जो स्टाफ है, यकीन जाने रो रहे हैं लोग, परेशान हैं, उनके घर में फाके हो गए हैं बेचारे। अच्छा, स्टाफ पे बात करते हैं अभी, क्योंकि स्टाफ काफ़ी स्कूलों के जो थे हमारे साथ भी राब्ते में थे मीडिया के कि जी हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही, तो वो मसाइल फिर आप बताइएगा कि उनके किस तरह आपने उसे मैडम बिल्किस साहिबा से सवाल करना चाहूँगा कि PEF के जो इदारे हैं ख़ास तौर पर, इनकी क्या सूरत हाल चल रही है। सुनने में ये आ रहा है कि इन्हें अभी तक गवर्नमेंट ने कोई पैसे ही नहीं दिए 3-4 माह से, तो आप लोग इसे किस तरह मैनेज कर रहे हैं?
نہیں، پیف کے جو ادارے ہیں ان کے تو واقعی ان کے ساتھ تو یہ مطلب کافی ظلم ہے کہ انہیں پچھلے 4 ماہ سے مطلب کوئی پیمنٹ نہیں کی گئی، اور گورنمنٹ کو مطلب ان کے ساتھ ایسے سوتیلے بچوں والا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس وقت اگر یہ کرائسس میں ہیں تو کم از کم پیف والے ادارے ان کا ہی حصہ ہیں، اور گورنمنٹ یہ کہتی، سب کہتے ہیں جی ہم تو یہ تو ہمارے رائٹ ہینڈ ہے، یہ ادارے جو ہے ہمارے رائٹ ہینڈ ہے، تو اس وقت رائٹ ہینڈ کو وہ پوچھ بھی نہیں رہے، تو یہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی اور ظلم ہے، اور ان کی جو کٹوتیاں کی گئی، جو ان کے مسائل تھے ان کو انہوں نے بالکل اگنور کر دیا۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ بڑے افسوس اور دکھ کا معاملہ ہے کہ وہ بچے جن کا فیوچر پرائیویٹ سکول بنا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا فیوچر انہوں نے بالکل مطلب ختم کر دیا۔ ٹیچرز کو اگر پیمنٹ نہیں مل رہی تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کا فیوچر تو تباہ ہو گیا، اب تو وہ یہ سوچنے میں مجبور ہے کہ اب ہم کیا کریں، اب ٹیچرز کیا کریں۔ بھائی میں اس کے ساتھ نا پیف پہ چند باتیں کرنی چاہوں گا۔ یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک ایسا پروگرام ہے جسے ورلڈ وائڈ ریکگنائز کیا گیا ہے، لوگوں نے باہر کی دنیا نے آ کے اسے دیکھا ہے کہ یار پاکستان کا اتنا ٹاپ کا پروگرام، اور یہ صورتحال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سیکٹر میں ایک بچے کی 1 پوزیشن آتی ہے تو پیف کی 10 پوزیشنیں آتی ہیں، اتنا اچھا پروگرام، اور اس پروگرام میں 12,000 سکول ہے۔ اب 12,000 سکول کو 4 ماہ سے ان کی پیمنٹیں روکی گئی ہیں، اور ان پہ الزام کیا ہے؟ پیمنٹیں روکنے کی وجوہات ہوتی ہیں نا، ان پہ الزام کیا ہے کہ ان کے پاس بوگس بچے ہیں، جعلی بچے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ بچہ جعلی کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ویسے آپ سے ہم بعد میں پوچھیں گے اور گورنمنٹ کے نمائندوں سے بھی پوچھیں گے کہ بچہ جعلی کیسے ہو سکتا ہے۔ آج تک دوسری پروڈکٹس تو چلتی تھیں جعلی جو مختلف ہمیں مارکیٹ میں مل رہی ہوتی ہیں، یہ بچہ جعلی والی بات آپ نے ایک نہیں کرتی ہے، یہ بھی ہم کوشش کریں گے۔ فگر دیا انہوں نے 2,99,000 ڈکلیئر کیا ہے۔ اچھا، اس میں بوگس انٹریز وغیرہ جو کی جاتی ہیں اس میں آپ انٹریز نہیں ہے، اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، جس دن انہوں نے اس کی انسپیکشن کروائی نا، 2 کالم کا ایک فارم دے دیا جسے انہوں نے بکلٹ کا نام دیا۔ اس میں تھا کہ بچے کا نام اور کلاس۔ اب دیکھیں ایک بچہ جو ہے وہ آج ابسینٹ ہے، اس نے چھٹی کی ہے، اب جو بچے نے چھٹی کی اسے انہوں نے نان ویریفائڈ کر دیا۔ اب پوچھا صرف کیا ویریفائڈ نان ویریفائڈ، اب جس نے چھٹی کر لی وہ نان ویریفائڈ ہے، جس کا نام میں ایک سپیلنگ غلط ہو گیا وہ نان ویریفائڈ، جس کی والدیت کا ایک سپیلنگ غلط ہو گیا نان ویریفائڈ، جس کا اچھا اس وجہ سے آپ کے انہوں نے سب کے پیسے روک لیے؟ ہاں جی، جس کا سلسلہ نمبر غلط نان ویریفائڈ۔ اب یہ کیا بات ہوئی جب بچے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے بتا رہے ہیں کہ یہ بچہ ہے، اس کا نام عدنان ہے، اس کے والد کا نام فلاں ہے، نہیں جی یہ آپ نے لکھا غلط ہے اس لیے جعلی ہے۔ چلیں یہ تو پورا اس پہ ایک پروگرام ہو سکتا ہے جیسے آپ تھا۔ اچھا طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس دوران جب گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی پرائیویٹ سکولز کو یا آپ کے ٹیچرز کو، تو آپ کے اوپر مختلف سکولوں پہ الزامات تھے کہ یہ اپنے ٹیچرز کو سیلریز نہیں دے رہے، اگرچہ انہوں نے اپنے سابقہ دور میں سکول بہت اچھے چلائے، سب کچھ چلا، لیکن اس وقت جو صورتحال خاص طور پر جھنگ میں مجھے ملی وہ یہ ملی کہ ٹیچرز کو سیلریز نہیں دی گئی، تو اس سے آپ نے کس طرح مینیج کیا؟ یہ ہے کہ ہمارے جو صوبہ پنجاب میں اس وقت 2 لاکھ کے قریب سکول ہیں اور 20 لاکھ کے قریب اس میں اساتذہ کرام ہیں، اور ہمارا معاون سٹاف اور دیگر لوگ جو اس میں رکشے والے ہیں اور چھابڑی والے ہیں، دیگر لوگ بھی اسی سے وابستہ ہیں۔ اسی طرح جناب جو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ان دنوں میں پالیسی دی گئی کہ آپ لوگ فیس میں 20% کی رعایت کریں، اور کسی بھی سٹاف ممبر کو آپ لوگ یعنی فارغ نہیں کریں گے، اور آپ سب کو جو ہے نا وہ پوری سیلری دیں گے۔ اب گورنمنٹ نے جو 20% کی ریلیف کا اعلان کیا تو اس میں انہوں نے کوئی بیریئر نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ جس ادارے کی 300 فیس ہے، 400 فیس ہے، 500 فیس ہے وہ بھی 20%، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ادارے 4,000 تک فیس کے نیچے چل رہے ہیں تو وہ لوگ خدمت کر رہے ہیں اور ان کے اخراجات بھی بمشکل پورے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی آپ لوگ کنسیشن کریں، اداروں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اون کیا کہ ہم 20% کنسیشن کریں گے، ہم سٹاف کو فارغ نہیں کریں گے، ہم لوگ سیلری بھی پوری دیں گے، لیکن جہاں تک ریکوری کا تعلق ہے 14 مارچ سے اچانک جب ادارے بند ہوئے تو اس وقت اداروں میں 10% سے لے کر 25% تک ریکوری ہو رہی ہے، اور 20% گورنمنٹ نے ڈسکاؤنٹ کر دیا۔ تو اب جب ریکوری نہیں ہو رہی تو ادھر سے مالکان جو ہیں وہ بلڈنگ والے وہ کہتے ہیں ہمیں رینٹ دیں، بل بجلی ہیں تو گورنمنٹ کہتی ہے وہ بل بجلی ادا کریں۔ اب اس طرح جو محکمانہ طور پہ سوشل سیکورٹی ہے، اولڈ ایج ہے، وہ لوگ بھی کہتے ہیں نہیں ہماری پیمنٹ کریں۔ تو اس وقت پرائیویٹ اداروں والے بہت زیادہ
پریشانی میں ہیں. وہ چاہ تو رہے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو, سب سٹاف کو سیلری دیں, لیکن ان کا سنگل سورس جو ہے وہ فی انکم بنتی ہے. تو جب فی نہیں ہوگی تو وہ باقی اخراجات کو کہاں سے چلائیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان نامساعد حالات کے اندر بھی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں تک سٹاف کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ جہاں گورنمنٹ ایک آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے یہ اس امینڈمنٹ کی کہ جناب جو 1984 کا پرائیویٹ سکولوں کے حوالے سے ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ پیرنٹس کے حوالے سے بھی یہ بات کی جائے کہ جو وہ بر وقت فیس جمع کروائیں. کہ جہاں ایک طرف گورنمنٹ ان کے لیے کہہ رہی ہے, ہمیں پورا ہے کہ ہمیں اس میں اپنا کنٹریبیوشن ادا کرنا چاہیے اور ہمیں پیرنٹس کو یعنی ایک ریلیف دینا چاہیے. ان کے بھی تو مسائل ہیں, ان کے بھی مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کے ساتھ جب تک فی ریکوری نہیں ہوگی ہمارے لیے اپنے جو معاملات ہیں ان کو چلانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ جناب گورنمنٹ ادارے جو ہے وہ ابھی مزید آگے, یعنی آج کی خبریں ہیں جی کہ 15 اگست تک یہ معاملات جا رہے ہیں. تو جب اتنا طویل دورانیہ ہو جائے گا تو اداروں کے لیے اس طرح چلانا, اور بہت سارے ہمارے دوست جن کے ادارے ہیں مالکان کی وجہ سے, سیلری کی وجہ سے کہ بھائی ہم نہیں افورڈ کر سکتے, ہم پے نہیں کر سکتے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کو ہمیں چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ جناب آپ 3% یا 5% پہ آپ لوگ کو بینک سے لون دیتے ہیں, ہمیں 3 مدوں میں بل بجلی میں اور بلڈنگ رینٹ میں اور سیلریز کے لیے گورنمنٹ گرانٹ دے. ایک طرف جہاں ہم کہتے ہیں جی کہ وہ گورنمنٹ لون کے لیے تو ایگری ہے نا کہ آپ لون لے سکتے ہیں, جی لون لے سکتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں وہ ہمیں گرانٹ دیں جی, کہ جو ہمیں گرانٹ دیں پیکیج جس طرح احساس پروگرام میں چلے ہیں. اچھا, کیا اس دوران آپ نے اپنے ٹیچرز کے حوالے سے کوئی احساس پروگرام میں کوئی انہیں رجسٹرڈ کروایا ہو گورنمنٹ کے, جو کیونکہ اس میں ایک آپشن تھی کہ ٹیچرز اپلائی کر سکتے ہیں, تو آپ اپنے اداروں کی جانب سے کر سکتے تھے؟ لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں اداروں کی جانب سے نہیں کر سکتے, کیونکہ کوئی ایسا شیڈول پرائیویٹ اداروں کا نہیں دیا گیا کہ پرائیویٹ ٹیچر کو اس پروگرام میں کسی میں بھی رجسٹرڈ کیا جائے. ابھی پرسوں چوتھ ہم نے ایک احتجاج کیا, اس میں ہم نے ڈی سی صاحب کو لکھا کہ پلیز ہمیں بھی یہ جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے. بلکہ پچھلے دنوں یہ عید سے پہلے جناب عثمان بزدار صاحب کے گھر کے باہر 2,500-3 ہزار لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ 4 ماہ ہو گئے ہمیں سیلری نہیں ملی, کیوں نہیں دی جائے. اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ 125 لوگوں پہ FIR ہو گئی, کچھ گرفتار کر لیے, کچھ کو پھر وہاں مقصد ضمانتیں ہوئیں. مقصد اب دیکھیں ٹیچر تنخواہیں مانگنے جا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں پے دی جائے, اور کیا کیا جائے, ان پہ FIR دی جا رہی ہیں. اس کے بعد پھر لاہور میں ٹیچروں نے احتجاج کیا, اسکول اونر نے, وہاں 250 بندوں پہ FIR دے دی گئی. یہ کیا بات ہوئی؟ جو وزیر تعلیم صاحب ہیں ان سے ہماری 2-3 میٹنگیں ہوئی ہیں, انہیں کہا ہے کہ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیف کے پروگرام میں کہیں کوئی مسٹیک ہے, کوئی بوگس ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی مسائل ہے, چیک کروا لیں. جو ہی ادارے کھلتے ہیں جو بوگس نکلے گا اس پہ پلنٹی امپوز کریں. فی الحال انہیں دیں تو صحیح نا, جو دے دیں نا. جب آپ چیک کریں گے آپ دیکھ لیں, آپ پورے 5 سال کا ریکارڈ اٹھوا لیں ان کا, جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بوگس ہے, یہ غلط کیا ہو, اسے پلنٹی, ہم ایگری ہیں. اگر کوئی ایسا ادارہ ملتا ہے جس نے غلط کیا اس پہ پلنٹی امپوز کریں. لیکن یہ تو نہ بات ہوئی کہ 12,000 اسکولوں کو جن کو پے نہیں دینی وہ مر جائیں. وہ بیچارے ٹیچر جو 6-6, 7-7, 10-10 ہزار پہ کام کر رہے ہیں, ابھی 550 روپیہ تو یہ سارا دے رہے ہیں پر بچے کا, پھر بھی اچھی سیلریاں ٹیچروں کو دے رہی ہیں, رینٹ کی بلڈنگیں ہیں, اور پھر درجہ باقی سارے آپ نے اس میں اخراجات مینیج کرنے ہیں, وہ 550 میں مینیج کرنا ہے, اور وہ بھی نہیں دے رہے. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ پھر وزیر تعلیم صاحب سے ہم ملے نہیں ہیں, انہیں بار بار التجا کی ہے, ریکویسٹ کی ہے, ان کے بار بار پاس کہیں کہ بھائی دے دیں, ہم مرنے جا رہے ہیں. اداروں والوں نے خودکشیاں, پچھلے دن ملتان میں ایک بندے نے خود کو آگ لگا لی, اب لوگوں نے بڑی مشکل سے ان کو بچایا ہے. یہ ناظرین اور سامعین, آپ سن رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز, اور آج جس ایشو کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے کہ پرائیویٹ سکولز جو ہے اس وقت بند ہیں, اور ان کی صورتحال ایسے ہے کہ یہ بھی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں, اور ایسے اکثر ادارے جو چھوٹے لیول کے ہیں وہ شاید بند ہو جائیں. جتنے مسائل آ چکے ہیں کہ والدین جو فیسیں نہیں دے رہے, پہلی تو ریکویسٹ ان سے ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے جو اخراجات جہاں باقی مینیج کر رہے ہیں اسکولوں کو آپ فیسیں بھی ادا کریں, تاکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں اور یہ کم از کم روٹین پر آ سکیں. اور دوسرا یہ کہ جس طرح پیف میں خاص طور پر پچھلے 4 ماہ سے جو گورنمنٹ نے پیسے دینے ہیں وہ بھی ان کا مطالبہ ہے کہ وہ کم از کم پیسے دیں. آپ نے جو چیک ان بیلنس کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, ان کی جانب سے آپ نے آفر کروائی ہوئی ہے منسٹر صاحب کو, تو یہ کیا جا سکتا ہے. میڈم بلقیس صاحبہ, اگر آپ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ اگر آپ کو کہہ دیتی ہے
کہ آپ اسکول اوپن کر رہے ہیں تو کیا آپ ایس او پیز پر عمل کر سکیں گے؟ کیونکہ آپ کی چھوٹی چھوٹی کلاسیں ہوتی ہیں، اس میں آپ نے 40 بچے بٹھا دینے، اور اتنی سخت گرمی میں آپ کیسے مینیج کریں؟ بھائی میں تو اس وقت یہی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گی، میں ادارہ کھولنے کی بات اس لیے نہیں کروں گی کہ چھوٹے بچے ہیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں اتنی شدید گرمی ہے تو اس کیفیت میں مطلب لوگ بھیجیں گی نہیں اپنے بچوں کو. سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے اگر کھول بھی دیتے ہیں تو پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ جس طرح کرائسس میں پورا ملک ہے، پوری دنیا بلکہ میں سمجھتی ہوں ہے، تو استاد کو قوم کا معمار کہا گیا ہے، استاد کا یہ پیشہ پیغمبری ہے. اور اس وقت استاد جو ہے اسی کے مطلب پرائیویٹ سکولز میں جو ٹیچرز ہیں جو واقعی خدمت کر رہے ہیں، اتنی کم تنخواہ پہ وہ اپنے بچوں کو مطلب پڑھا رہے ہیں اور اچھی ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں، ہم اتنی اپنی جان مارتے ہیں اور اتنا کام کرتے ہیں. اور اس وقت یہ کرائسس کا شکار اتنا مطلب بری کنڈیشن، ٹیچرز کے ساتھ اتنا ظلم کہ ان کی بات ہی نہیں سنی جا رہی، ان کو اہمیت ہی نہیں دے رہی، بلکہ ان کے ساتھ انسلٹنگ وے مطلب کر رہے ہیں کہ یہ اگر احتجاج کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یعنی اتنا انسلٹ. بھائی آپ بھی اگر کسی کرسی پہ کسی سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو آپ بھی ایک استاد کے سے تعلیم لے کے آپ یہاں پہ آ کے پہنچے ہیں نا. تو آپ اگر بادشاہ ہیں کوئی سلسلہ، میں اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ میری افیلیشن بہت زیادہ تھی، میں پی ٹی آئی سے ہی ہوں، لیکن دکھ اور صدمے کی بات یہ کہ ہماری پرائیویٹ اسکول کا کوئی کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا. آپ میڈیا پہ دیکھیے، آپ چینل پہ دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں پرائیویٹ اسکول کا کہیں نام و نشان نہیں. ویسے کہتے ہیں یہ آپ ہمارا رائٹ ہینڈ ہے، آپ ایک آنکھ گورنمنٹ اسکول ہے تو پرائیویٹ اسکول ہماری دوسری آنکھ ہے. تو اس وقت کیا ہو گیا، ہمیں پرائیویٹ اسکول والوں کو بالکل اگنور کر دیا، ایسے جیسے سوتیلے بچے ہوتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو دکھ کی بات ہے کہ جن کا صرف ٹوٹلی دارالمدار ہی اپنے اداروں پر ہے، جو ادارے چلاتے ہیں، کھانا پینا ان کا گھر کا چلتا ہے، ان کا کوئی بزنس نہیں ہے. مجھے بتائیں ان ٹیچرز کا کیا ہوگا؟ ان ٹیچر سے میں یہ گورنمنٹ سے اپیل کرتی ہوں کہ جس طرح اور لوگوں کو آپ نے سپورٹ کیا، ہمارے ٹیچرز کو آپ سپورٹ کریں، اور کم از کم ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ احساس پروگرام کے تحت جس پروگرام بھی جو بھی پروگرام کریں اس میں ہمارے پرائیویٹ اسکول اور ٹیچر کا جو احترام ہے اس کو بحال کیا جائے، اور اتنی بےزتی، اتنا انسلٹنگ طریقہ کار نہ کیا جائے کہ وہ خودکشی پر آئیں یا وہ ریڈیو اور چھابیاں لگانا شروع کر دیں. میرے پاس بعض لوگوں نے بتایا. ناظرین اور سامعین، یہ میڈم بلقیس صاحبہ بول رہی تھی، بلقیس اختر صاحبہ بول رہی ہیں، اور ان کے اندر خاص طور پر دو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں. ایک تو یہ پی ٹی آئی کی ورکر مجھے ان کے اندر شو ہوا کہ بول رہی ہیں اور اپنی ہی گورنمنٹ پر ناراض ہیں. دوسری ان کے اندر ایک والدہ کے روپ میں ایک جو عورت تھیں وہ بھی نکلی کہ ہم اتنی سخت گرمی میں بچوں کو جو اسکول بھیجیں وہ کیسے بھیجا جا سکتا اور کس طرح، یہ ایک ماں ہی بول سکتی تھی. اور ایک ورکر پی ٹی آئی کی آج گورنمنٹ سے، اپنی ہی حکومت سے ناراض ہیں. تو حکومت کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اپنے ورکرز کو تو کم از کم آپ اعتماد ملیں. جی میں سمجھتا ہوں جی کہ مرحلہ وار جو ہے نا جی ادارے کھولنے چاہیے. پہلے بڑے بچوں کی باری آنی چاہیے، فرسٹ ایئر کی، سیکنڈ ایئر کی، 9th کی، 10th کی، پھر 6th 7th 8th کی. گریجولی جب ان کے معاملات سمودلی ہو جائیں تو پھر جونیئر لیول پہ بھی ادارے کھول دینے چاہیے. یہ بھی ایک اچھی تجویز ہے. کیونکہ اس وقت جو حالات یا صورتحال چل رہی ہے میرے بھائی عدنان شاہ صاحب، اگر یہ ادارے 5-6 ماہ تک بند رہتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں سے 50% ادارے ختم ہو جائیں گے. اور جب 50% ادارے ختم ہو جائیں گے تو گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. بے روزگاری ظاہر بڑھ جائے گی. یعنی اس وقت 60% برڈن پرائیویٹ سیکٹر نے شیئر کیا ہوا ہے. تو جب اس میں سے یعنی 50% ادارے ختم ہو جائیں گے تو کل ان کے لیے، کیونکہ اس وقت ڈے بائی ڈے اداروں کی افورڈیبلٹی جو ہے نا وہ یعنی کم ہوتی جا رہی ہے. جب ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، جب ان کے پاس فیسز نہیں ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو مرحلہ وار ادارے کھولے جائیں اور ان کے لیے جو ایس او پیز گورنمنٹ بنا کے دے گی انشاءاللہ ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسری طرف بالخصوص جن اداروں کی فیسیں 4000 سے کم ہیں ان کے لیے خصوصی گرانٹ کا اعلان کیا جائے اور اپنا ڈسٹرکٹ لیول پہ پتہ کروایا جائے بھئی اس ادارے کی کیا ورتھ ہے، کتنی تعداد ہے، کتنا سٹاف ہے، تمام اس کے مطابق ان کو. ایسے ادارے بھی موجود ہیں کھڑی بسوں کے رینٹ لے رہے ہیں، وہ بھی کرایہ لے رہے ہیں اسکولوں کے، ایسے ادارے بھی موجود ہیں. دوسری بات جو میں نے کی دوسری بات جو میں نے کی ہے کہ یہاں پہ کوئی بیریئر ہونا چاہیے. اب وفاق میں ہمارا وفاقی وزیر تعلیم نے جو ہمارے کیپٹل کے لیے پلان دیا تو انہوں نے کہا کہ جن اداروں کی 5000 سے اوپر فیس ہے وہ 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے، 5000 سے نیچے والوں کے لیے ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا. سیم پیٹرن پہ کے پی کے والوں نے بھی یعنی جو پیٹرن دیا انہوں نے 6000 اینڈ ابو کنسیشن دی، بلو 6000 انہوں نے کہا کہ ان کو کنسیشن نہیں بنتی. تو کائنڈلی ہماری بھی
اپنے منسٹر ایجوکیشن سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی حقیقت مندانہ گراؤنڈ ریئلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسی بنائیں، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کبھی بھی پیچھے نہیں رہا۔ کوئی بھی معاملہ ہو، وہ زلزلے کا معاملہ ہو، وہ فلڈ کا معاملہ ہو، وہ IDPs کا معاملہ ہو، تو ہر دفعہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو 4000 سے نیچے والے ادارے ہیں ان کے لیے جو کنسیشن ہے وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کو ضرور اپنی اس پالیسی کو ریوائز کیا جائے۔ میں عدنان بھائی ایک بات کرنی چاہوں گا کہ جناب عمران خان صاحب کا ایک منشور ہے کہ ایجوکیشن، لیکن میں حیران ہوں جب پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا میں نے سٹرکچر اٹھایا نا، جب گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تو ان اداروں میں 31 لاکھ بچے تھے، 31 لاکھ، اور آج کل کی جو سٹیٹمنٹ ہے، پرسوں کی سٹیٹمنٹ ہے 23 لاکھ بچوں کی پیمنٹ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں 8 لاکھ بچے ڈراپ آؤٹ کر دیے۔ اچھا وہ کم کر دی انہوں نے؟ ہاں جی، وہ کیسے ختم کیے کہ یہ خود ہی پڑھیں جہاں مرضی پڑھیں، پیسے دے کے کیا پڑھیں۔ کیا کہ آلریڈی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اداروں کو کیپ کیا ہوا ہے کہ آپ نے 750 یا 750 یا 500 اس سے زائد ایک بچہ بھی داخل نہیں کرنا، آپ کو لاک کیا ہوا ہے، یہ 5 سال سے لاک کیے ہوئے ہیں۔ اب اس لاکنگ میں 31 لاکھ بچوں میں سے بھی 7 لاکھ ڈراپ کر دیے۔ ڈراپ کیسے ہوئے کہ ایک ادارے سے بچہ چھوڑ کے گیا نا، اسے نیا بچہ داخل، اس کی جگہ پہ بھی نیا بچہ داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ڈیفینیٹ فیملیز 2 سال میں ادھر ادھر کوئی فیملی کوئی رینٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی شفٹ ہو جاتا ہے، ڈیفینیٹ اس نے بچہ لے کے ادھر گیا، اب جس ادارے کے پاس جب وغیرہ یار میرے پاس تو داخلے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس مد میں 7-8 لاکھ بچے ڈراپ آؤٹ کر دیے۔ اب دیکھیں کہ گورنمنٹ کا منشور ہے بچے پڑھاؤ، ہو کیا رہا ہے؟ بچے خارج کرو، بچے خارج کرو، انہیں تنخواہیں نہ دو، انہیں ذلیل کرو۔ عجیب منشور ہے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے منشور کو ہی بالکل انہوں نے پیچھے ڈال دیا ہے۔ وزیر تعلیم کیا چاہتے ہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ کی باتیں گورنمنٹ ابھی اسکول نہیں کھولتی، نہیں مانتی، تو آپ کا نیکسٹ لائے عمل کیا ہوگا؟ کہ آپ کس طرح کوئی احتجاج آپ کر چکے ہیں، احتجاج کے بعد آج آپ میڈیا کے پلیٹ فارم سے بھی اپنی اس آواز کو سامنے لا رہے ہیں، تو اگر گورنمنٹ پھر بھی اپنی بات پر رہتی ہے، کیونکہ بہت سے تقریباً ہر چیز اوپن ہو چکی ہے، اگر کوئی چیز نہیں ہوئی تو اس میں پرائیویٹ یہ سکولز ہیں ہمارے، ایجوکیشن کا جو پورا سسٹم ہے یہ بھی بند ہے، یا یہ میرج ہال وغیرہ یہ چیزیں بند ہیں، تو آپ اگر نہیں اوپن ہوتا تو پھر آپ نیکسٹ کیا آتا ہے ایسا لائے عمل ہوگا؟ ہم اس حوالے سے اپنی جو پنجاب لیول کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی ہم فیصلہ کریں گے متفقہ طور پہ کریں گے، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے کہ ہمیں بچوں کی صحت بھی عزیز ہے، اپنے سٹاف کی صحت بھی عزیز ہے، لیکن اس کے ساتھ جو مالی معاملات ہیں یا جو پرابلمز ہیں یا جو ایجوکیشن کے معاملات ہیں، ہمیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جو یہ یعنی ایگزام کے حوالے سے پالیسی بنائی گئی، تو آج بہت سارے مواقع تھے کہ جب پورا پنجاب اور پورا پاکستان بند ہے تو اگر سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے ایگزام کنڈکٹ کیا جا سکتا تھا، کہ ان بچوں کو کہ جن کے فیوچر کا معاملہ ہے کہ جی ہمارے ہاں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بعد FSC کے بعد اپنے وہ فیوچر کے لیے بچے جو ہے نا کوالیفائی کرتے ہیں اور آج جاتے ہیں، تو یہاں بہت ساری ایک اپرچونٹی کے بچوں کو کہ جی فرسٹ ایئر میں مارکس کم آتے ہیں نسبتاً، سیکنڈ ایئر میں پوری طاقت لگا دیتا ہے بچہ جس سے آگے نکلنا ہے۔ اس حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ایگزام لینے چاہیے تھے، اور ایگزام لینے کے بعد ہر بچے کو اپنا پتہ ہوتا کہ بھئی میں نے محنت کی ہے اور میری محنت کا مجھے پھل مل رہا ہے، تو اس طرح یعنی اس کا فائدہ ہوتا، اور یہ چیز اس وقت مینیج کرنا کوئی مشکل نہیں تھی۔ جیسے آج ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو مختلف جگہ پہ جب کالجز بھی پیپر میں بند تو ویسے بھی بندہ گیپ پہ بیٹھتا ہے نا، پیپر میں گیپ پہ بیٹھتا ہے، تو ایگزام کو بھی کنڈکٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جناب علی جی مرحلہ وار اداروں کو تو کیا ابھی آپ لوگوں نے پروموٹ نہیں کیا ہے بچے جو نیکسٹ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ اگلی کلاسز میں آپ پروموٹ کر دیں؟ جی وہ تو گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق یعنی پروموٹ ہو گئے، اب بچوں کو نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہاں پڑھے، کیونکہ بچہ کوئی آئے گا ادارے میں پتہ چلے گا نا کہ اب میں نے بتا دیا ہے کہ بکس لے لیں، بکس مارکیٹ میں نہیں ہے، مل نہیں رہی۔ اب پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بات لے لیں، ابھی تک نئے سیشن کی بکس ہی نہیں دی، ڈیلیور ہی نہیں کی، پڑھی ہیں گودام میں، دی ہی نہیں بکس۔ اب جب بچے ہم نئے سیشن میں چلے جائیں تو بکس ہی نہیں انہیں ملی، وہ کیا کریں گے؟ فرق بیٹھے ہیں گھروں میں۔ اسکولوں والے کہہ رہے ہیں جی بکس تو دے دے، کم از کم دے دیں گے جی، جب کرونا ختم ہو، پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگا، کب، بچے تو فارغ بیٹھے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں، اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اسکول کھولنے کی اجازت دیتے ہیں، میرے خیال میں ٹیچر ایک ایسا طبقہ ہے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے۔
اس سے ہر بات منوائی جا سکتی ہے, سمجھائی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں انہیں بچوں کو آپ ٹرین کر کے بھیج سکتے ہیں گھر. زیادہ اچھا. لیکن میرے ایک سوال کا جواب میڈم نے وہ نہیں دیا تھا کہ 40-50 بچے جب ایک کلاس میں ہوں گے تو کیسے آپ اسے مینیج کریں گے؟ نہیں, وہ میں بتاتا ہوں کیسے ہے. دیکھیں آپ کسی بھی اسکول میں وزٹ کریں نا, جو درمیانے درجے کا بھی ہے اس میں بھی رومز بڑے ہیں. کیسے کر لیں گے ہم؟ ڈبل شفٹ کر لیں گے. ہو سکتا ہے ہم کلاس ڈیوریشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے اگر 4 گھنٹے یا 2 گھنٹے ایک کر لیں, 2 گھنٹے ایک کر لیں, یا ہو سکتا ہے اس میں ٹائم کی ڈیوریشن کو سیٹ کر لیں, 20-20 بچے بٹھا دیں, نہ 40. چلیں یہ آپ کے معاملات اس میں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں نا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو یعنی کلاس نمبر آف اسٹوڈنٹس ہوتی ہے پر سیکشن تو 20 to 25 یعنی میکسیمم ہماری 25 ہوتی ہے. 18-20 گورنمنٹ میں جیسے 100 بھی بچے ہوتے ہیں تو اس میں کسی بھی سیکشن کو کہ جب یہ پچھلے دنوں گورنمنٹ آف پنجاب بھی ایک SOP پہ ورکنگ کر رہی تھی کہ ہم لوگ ویکلی جو ہے نا 2 days پلان دیتے ہیں کچھ کلاسز کے لیے اور کچھ کے لیے 3 day پلان دیتے ہیں, تو اس میں ان کلاسز کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. جب آپ تھوڑی کلاسز بلائیں گے تو ان کے سیکشن ڈیوائیڈ کر کے ان کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اور تمام SOP کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. میں اپنے تینوں مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام آپ کی آواز کے لیے ٹائم دیا. ناظرین اور سامعین, آپ سن رہے تھے پروگرام آپ کی آواز, اور آج پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشنز کے نمائندے اور پیف کے نمائندوں نے ہمارے ساتھ یہاں شرکت کی, اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل گورنمنٹ سے سیدھے سادے ہیں کہ بھائی ہم نے اسکول کھولنے ہیں, ہم نے فیسیں لینی ہے اور ہم نے اپنے اداروں کو چلانا ہے تاکہ ہم اپنے سیلریز دے سکیں, اپنے مسائل سے جو دو چار ہیں اس سے نکل سکیں. دوسری آپشن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو لون کی آپشن دی ہے کہ آپ لون لے کر سیلریز دیں, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں کوئی گرانٹ دے دیں, کوئی پیکج دے دیں پرائیویٹ سکولز کو جو یہ اپنے سسٹم کو چلا سکیں. تیسرا یہ تھا کہ اگر ہم سکول کھولتے بھی ہیں تو ہم اس پہ SOPs پر عمل کریں گے. آپ SOPs ہمیں دے دیں اور کوئی کلاسز کا شیڈول بنا دیں, بڑی کلاسز کو پہلے اوپن کر دیں اور اس کے بعد جب بالکل روٹین پر آ جائیں تو چھوٹی کلاسز بھی آپ 1 سے 5 تک میرا خیال ہے شروع کروائی جا سکتی ہیں, لیکن پہلے بڑی کلاسز سے. تو گورنمنٹ یہاں دیگر شعبوں کو دیکھ رہی ہے, خاص طور پر بہت سے مسائل ہیں, پورے ملک میں مسائل ہیں پاکستان میں اس وقت, تو ان اداروں کی جانب بھی سوچنا چاہیے, ان لوگوں کی جانب سوچنا چاہیے جن سے بہت سے لوگ وابستہ ہیں, استاد قوم کا ممار ہے. ان کی خاطر گورنمنٹ کو اب سٹیپ اٹھانا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.